50 लाख मुसलमानों का कत्ल। हाँ मेरे अजीजों, आपको वीडियो पर बाकी रहना है और आज हम जल्दी जल्दी करके वीडियो दिखाएंगे, इसलिए कि 3 से 4 वीडियो हम आपके सामने ले आए हैं। जय श्री राम न बोलने पर जो तकलीफें मुसलमानों को पहुंचाई गई हैं, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हाँ मेरे अजीजों, और एक मुसलमान का कत्ल कर दिया गया है, बोलोरो से कुचल कुचल कर उसको कत्ल किया गया है, जिसको सुनने के लिए आपको बाकी रहना चाहिए अगर आपके अंदर मुसलमानोों का दर्द है। और खास तौर से मैं हिंदू भाइयों को भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि हमारे सारे हिंदू भाई ऐसे नहीं है। मैंने कहा ना बार बार कि 1%, हाँ मेरे अजीजों, उनको भी बाकी रहना है और इस सच्चाई को जानकर जाना है। क्या कहीं ऐसी वीडियो भी देखने को मिल रही है कि कुछ मुसलमान एक हिंदू को घेर कर ये कह रहे हो कि अल्लाह अकबर बोल, तू हमारी बस्ती में आया है बेचने के लिए, एक बार बोल। ऐसी कोई एक वीडियो मिल जाती तो मैं जल्दी से अपने चैनल पर अपलोड कर देता मेरे दोस्तों, और उसके खिलाफ मैं आवाज उठा देता, लेकिन ऐसी कोई वीडियो मैं पा ही नहीं रहा। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे दोस्तों इस मामले में मुसलमान ने कहीं ऐसी गलती नहीं की है कि जबरदस्ती किसी हिंदू को पकड़कर वो जो है ये बात कहने पर मजबूर कर रहा हो। और चौथा जो मैं आपके सामने एक बड़ा मुद्दा ला रहा हूं, बस वीडियो दिखाने वाला ही हूं मेरे अजीजों, वो मौलाना कमर गनी के मुतालिक जो जेल में अभी तक बंद है, उस पर हम कुछ तबसरा करेंगे। अगर आपका दिल कहेगा तो बाकी रहना। आइए पहले ये वीडियो देखिए जो जय श्री राम ना बोलने पर जो तकलीफें पहुंचाई जा रही है। बांग्लादेश में जय श्री राम बोल। गाड़ी में आग लगा। जय श्री राम बोल भाई, चल लो। हाँ बोलो। अरे यार भैया है तो बे आता तो हिंदू में बेहते रहे हो, जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हो, बोलो मुझसे। बोली हो तो भेज ही हो, बोलो। यो गर्दन का हिला रहे हो, बोलो। सौदा बेचते आ रहे हो यहाँ, हिंदू में बेहते रहे हो और जय श्री राम नहीं बोल रहे हो, बोलो। 50 लाख मुसलमानों का कत्ल अगर हो जाए मेरे दोस्तों, ये स्पीच आपको सुनकर जाना है। बहुत अहम स्पीच है जो आपके ईमान को रोशन कर देगी। और मौलाना कमर गनी साहब की दास्तान को भी सुनकर जाना। अगर आप मेरे दोस्तों मुसलमानों के हमदर्द हैं तो आपको बाकी रहना चाहिए। आपने देखा कैसे कैसे अजियतें पहुंचाई जा रही हैं मुसलमानों को, जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं अब हिंदू भाइयों से थोड़ा सा सवाल करके फिर 50 लाख मुसलमानों का अगर कत्ल हो जाए उस पर आ रहा हूं, और मौलाना गनी साहब जो तकलीफ में हैं उनका कुछ दर्द बयान करूंगा। मेरे अजीजों, बताना ये चाहता हूं हिंदू मजहब के लोगों को कि आपके पूर्वज अगर किसी एक मौके पर किसी मुसलमान को इस तरह कहलवाए हों जिनके नाम पर तुम मुसलमानों को तंग कर रहे हो, तो फिर मैं मान लूंगा कि हाँ आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसलिए कि आपके पूर्वज ने वो काम किया था जिसको निभाना आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन आप एक दलील उनकी जिंदगी के पूरे दिन में 1 सेकंड का ऐसा क्लिप और ऐसा रवैया आप दिखला नहीं सकते। जब आपके पूर्वज ने ऐसा नहीं किया जिसको आप जय श्री राम बोलते हैं, तो उनकी इत्तिबा करना चाहिए ना। आपका धर्म तो बदनाम हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है, और आप समझ रहे हैं हम इसको मजबूत कर रहे हैं। इसका असर जो है बाहर कंट्रियों में पड़ रहा है, आप पोस्टर देख रहे होंगे कि देवी देवताओं के ऊपर कटकुट का निशान लगाकर अब बात यहां तक पहुंच चुकी है, जो आपकी आस्था है उसको इन्हें ठेस पहुंचाने की बाहर कंट्री में जो है कोशिश की जा रही है। क्यों? यही सारे हालात को देखकर मेरे अजीजों, ये बाहर कंट्री में जो लोग हैं वो इंडिया के लोग नहीं है। बाहर कंट्री में आखिर इसकी तकलीफ कैसे हो गई? हाँ, कोई त्योहार जो कुछ दिनों पहले मनाया गया था ईसाइयों का, जिसके विवाद पर, जिसके बवाल पर वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस तरीके से कटकुट का निशान लगा दिए देवी देवता। अब बताइए कि हिंदू भाइयों को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन तकलीफ क्यों पहुंच रही है? इसलिए कि काम वैसा किया गया है। मैं देश के माहौल को बनाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे अजीजों, इसीलिए कहा कि तुम किसी मजहब के लोगों को गाली दोगे या किसी मजहब को बुरा कहोगे तो तुम्हारे मजहब को बुरा कहेगा। जैसे हम किसी की माँ को गाली दें तो जाहिर सी बात हमारी माँ को गाली देगा। हाँ, अगर आप किसी के साथ अच्छाई का मामला करोगे तो उम्मीद है कि वो भी आपके साथ अच्छाई का मामला करेगा, और कम से कम अगर वो अच्छाई का मामला नहीं करेगा
تو بدلے میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. ہاں میرے عزیزو، اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کرو. اب آتے ہیں ہم ایک اور بڑی خبر کی طرف جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی میرے دوستو. اس کے بعد دو ٹاپک جو اور آگے آ رہا ہے، 50 لاکھ مسلمانوں کو اگر قتل کر دیا جائے اور مولانا قمر غنی صاحب کی رہائی کے لیے اگر مسلمانوں آپ کے دل میں سچی محبت ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جیل کے اندر بند ہیں، تو آپ تھوڑا سا باقی رہنا اور میرے فریاد کو، میرے درد کو سن کر جانا. ہاں میرے عزیزو، میں لوگوں کو جوڑنے کی فکر میں لگا ہوں اور کیسے ان کی رہائی ہو جائے یہ بھی میری کوشش ہے. ہاں میں اس کا حل نہیں نکال سکتا، لیکن میں کوشش کر سکتا ہوں آپ کو باقی رہنا. ہو سکتا ہے یہ آواز بلند ہو جائے میرے عزیزو. بتانا یہ ہے کہ بسپا ودھائک، پورو ودھائک حاجی علیم کے گھر میں ایک ایسا قتل ہوتا ہے میرے دوستو، بلورو سے کچل کر، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی جان لے لی جاتی ہے. جبکہ سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں اور ہر طرف ہماری نگاہ ہے، کوئی بھی آتنکوادی ہماری نگاہوں سے بچ نہیں سکتا، اس پر کڑا ایکشن لیا جائے گا. اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھا جائے جیسا کہ بلورو سے کچل کر مارا گیا ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سرکار کی ناکامی ہے، ناکامی ثابت ہو رہی ہے سرکار کی، اس لیے کہ سرکار کی نگاہ تو سارے انسانوں پر ہوگی نا، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو. سرکار ظاہر سی بات جو حکمراں ہوتا ہے وہ سب کی نگرانی کرتا ہے. تو آخر یہ لوگ ایسی چھوٹ ان کو کہاں سے ملی ہوئی ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی اس لیے کی جائے کہ بھائی دیش کا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارا دیش دوسرے ملکوں میں بدنام ہو رہا ہے. اب آئیے اس ٹاپک کی طرف میرے دوستو کہ 50 لاکھ اگر مسلمان قتل ہو جائے، آئیے سنیے، اس کے بعد مولانا قمر غنی پر آپ کو باقی رہنا ہے. جائے تب بھی مسلمان اور مولانا ارشد مدنی، مولانا ارشد مدنی، ہندوستان. ہاں مسلمان قتل بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن قتل بھی ہو سکتے ہیں. 50,000 70 سال کے اندر فسادات کے اندر مر گئے. میں کہتا ہوں 50 لاکھ اور مر جائیں گے، دین کے اوپر مریں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، مسلمان بن کر مریں گے. دھرم کو کیا چھوڑ دیں گے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ لیکن ملک کا امن و امان کہا جائے گا. کیا جہاں لاکھوں مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا، کیا وہاں امن و امان رہ سکتا ہے؟ ملک کا کیا بنے گا؟ اس آواز کو نکالنے والے یہ جانتے ہیں، پاگل نہیں ہیں، کہ مسلمان اپنے مذہب کو بدل دے گا، کرسچن اپنے مذہب کو بدل دے گا، جینی ایک اقلیت ہے وہ اپنے مذہب کو بدل دے گی. نہیں، سکھ ایک اقلیت ہے وہ مذہب بدل نہیں، مذہب نہیں بدلا جا سکتا. تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا کہ مولانا ارشد مدنی کیا بتلا رہے ہیں کہ اگر 50 لاکھ بھی مسلمان قتل ہو جائے تو وہ اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا اور اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، اگرچہ وہ دین کے نام پر اس کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، آج مولانا ارشد مدنی کو یہ بات بولنا کیسے پڑ گیا؟ آخر کیا مجبوری پیش آئی؟ پتہ چلا دیش کے حالات نے یہ بات بولنے پر مجبور کیا. کہ جو لوگ خوش ہیں مسلمانوں کو قتل کر کے، ان کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بدل جو مسلمانوں کو ملنے والا ہے، جو خدا کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں بغیر غلطی کے، بغیر کسی کمی کے، ان کو اس نام پر مار دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہیں، تو پھر ان کا درجہ جو ہے بہت اعلیٰ درجے کا جو ہے ان کو مقام عطا کیا جائے گا. اس لیے ان کا حوصلہ انہوں نے بڑھایا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. اگرچہ کچھ ہندو بھائی اس طرح کا قدم اٹھا رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے ہندو بھائی ایسے نہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ چیز نہیں سکھاتا. تو چند ہندو بھائی جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ان کو ایک بڑا پیغام پہنچایا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ہاں میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلمان مل کر رہیں، بھائی چارہ بنا کر رہیں. میری کوشش بار بار یہی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے یہی سکھایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کبھی کسی کے مذہب کو برا مت کہنا. میرے دوستو، آئیے آپ اب اس ٹاپک کی طرف کہ مولانا قمر غنی صاحب جو جیل کے اندر بند ہے اور کوئی نام اور چرچا ان کا نہیں چل رہا ہے، کوئی ذکر نہیں، کوئی تبصرہ نہیں چل رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں عام طور پر کبھی سال 2 سال میں، تو غالباً 2022 میں ان کو جیل ہوئی ہے.
مسلمان اپنے گھریلو حالات کو لے کر اگر اس کا بھائی جیل میں بند ہو جائے، اس کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے، اس کی ماں جیل میں بند ہو جائے، اس کی بیوی جیل میں بند ہو جائے، اس کا باپ جیل میں بند ہو جائے، تو اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی. ہاں میرے دوستو، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ کیا حالات ہوں گے میرے بچے پر، میرے بھائی پر، میرے باپ پر، میری ماں پر. اس کا جینا دشوار ہو جائے گا اور وہ ایک ایک پل جو ہے تڑپے گا کہ میں کس طریقے سے رہائی کا ذریعہ بن جاؤں، کون سی ایسی سبیل اپناؤں، کون سا ایسا سپورٹ اپناؤں. لوگوں کے سامنے منت سماجت کرتا وہ نظر آئے گا. ہاں میرے عزیزو، اب جو کیس ان پر لگا ہوا ہے چھوٹنے کی کوئی شکل نہیں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ہم متحد ہوتے اور سرکار سے منت کرتے، عرضی دیتے، جو ایک قانونی طریقہ ہے کورٹ کچہری کے اعتبار سے، اس لحاظ سے ہم کوشش میں آگے بڑھتے اور آئے دن کچھ نہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہم ڈالتے اور متحد ہو کر دکھاتے. لیکن ہم تو آپس میں بکھرے ہوئے ہیں. ہمارا جھگڑا تو ممبروں سے یہ چل رہا ہے نا کہ بریلوی صحیح نہیں ہے، دیوبندی صحیح نہیں ہے، بریلوی مسلک کے فلاں عالم دین نے یہ بات کہہ دی، دیکھو یہ بات کہاں قرآن حدیث میں ہے. پھر جو ہے دیوبندی مسلک کے عالم دین نے یہ بات کہہ دی، دیکھو یہ کہاں قرآن حدیث میں ہے. اس کو جو ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تجسس کر کے اس کو لایا جا رہا ہے. سارے لوگوں کو میں نہیں کہوں گا، اور اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بتاؤ مولانا قمر غنی چھوٹ سکتے ہیں جیل میں اگر جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے؟ حالات کتنے نازک ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میرے عزیزو، آپ کو باقی رہنا ہے، آپ کو جڑنا ہے، آپ کو ایک دوسرے سے سلام کلام کرنا ہے. کوئی آپ سے منہ پھیر رہا ہے تو اس طرف آ کے سلام کرو، اس طرف منہ پھیر رہا ہے تو اس طرف جا کے سلام کرو، اس کی منت کرو اور بتاؤ کہ یہ دنیا وقتی اور عارضی ہے. یہ دنیا وقتی اور عارضی. پانی کے بلے کا تو بھروسہ ہے لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں. منہ پھیر کر کہاں جا رہے ہیں، منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ یہ سب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اس لیے کہ جسے رب ملا اسے سب کچھ ملا، جسے رب نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. میرے عزیزو، تو رب یہی چاہتا ہے کہ جو تم سے روٹھ جائے تم پہل کرو بات کرنے میں. یہ صرف مسلمانوں کے لیے، خاص مسلکی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے. چاہے کسی بھی مسلک والا ہو، اگر اس سے بات چیت آپ کی بند ہے تو تیسرا دن آپ پار نہ ہونے دیں، کراس نہ ہونے دیں. حدیث ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خاندانی اور قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں، یا اگل بگل کے ایک دو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں. بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے بات ہے کہ اگر تمہارا انبن کسی سے ہے کوئی بھی مسئلے کو لے کر، تو آپ جلد سے جلد پہل کر لو اور محبت اخلاق سے سیرت نبوی پر دعوت دیتے رہو اپنے مسلک کی یا اپنے اختلاف کی. اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو مسلمان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور مسلمانوں کی اصلاح کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. میرے عزیز، ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کم سے کم وقت میں آپ تک پیغام صحیح جلدی جلدی پہنچانے والا بنائے، تاکہ دنیا میں امن و سکون دیکھنے کو ملے اور ہم متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، ایک دسترخوان پر بیٹھنے والے ہو جائیں. میرے عزیزو، یہ دن اگر ہم چاہیں گے تو یہ دن دور نہیں ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم پوری کوشش کریں کہ ہندو مسلمان کا بھائی چارہ ہمیں بنا کر رکھنا ہے. اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر. اسی پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنائے. السلام علیکم.